कमरे में अंधेरा था और खूब अंधेरे के इस एहसास के साथ ही हुसैन के हाथ पांव रस्सियों से मजबूती से जकड़े हुए थे। दिल में एक ही हल्की सी सनसनी गुस्सा दोनों दौड़ रहे थे कि अचानक कमरे का लॉक खुला और तेज़ रोशनी सीधी उसकी आंखों में पड़ी। चौखट पे दानियाल खड़ा नजर आया। उसकी आंखों में एक जुनूनी चमक थी और चेहरे पे वो लापरवाह सी मुस्कान थी जो हमेशा हुसैन को आग लगा देती थी। दानियाल ने हाथ दरवाजे के फ्रेम पे टिकाए, एक नज़र उसके बंधे हुए वजूद पे डाली। आहिस्ता से हंसते हुए बोला, अरे वाह मेरी होने वाली बीवी, इतनी जल्दी मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। कैसा लगा सरप्राइज हीरोइन जी? हुसैन ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसे घूरा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। दानियाल, ये क्या तमाशा लगा रखा है? पागल हो गए हो क्या तुम? फ़ौरन ये रस्सियाँ खोल दो वरना मैं बता दूंगी सबको। दानियाल के कहके से कमरा गूंज उठा। वो कदम उठाता हुआ उसके करीब आया, घुटने के बल उसके सामने ज़मीन पे बैठा, हाथ बढ़ा के उसकी रस्सी खोलने लगा, लेकिन साथ ही शरारत से बोला, सबको बताने की ज़रूरत ही क्या है बेबी? 1 महीने बाद तो वैसे भी तुमने इस घर की मालकिन बन के आना है। मैंने तो बस जल्दी इस्तकबाल का बंदोबस्त कर लिया है। आखिर हीरो को भी तो थोड़ा मानवी हक बनता है ना। हुसैन ने गुस्से से अपना हाथ झटका। उसकी आवाज़ में झंझनाहट साफ महसूस हो रही थी। तुम्हें मजाक सोच रहा है? 1 महीने बाद है रुखसती। उसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे ऐसे अगवा करके कैद कर लोगे। ये कोई सस्ता नावल नहीं है। दानियाल ने रस्सी का आखिरी गरा खोलते हुए उसके करीब अपना चेहरा किया। उसकी आवाज़ मध्यम लेकिन पुरअज़म थी। नावल हो या हकीकत हुसैन, तुम सिर्फ मेरी हो और अब इस बात से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। दानियाल रस्सी का आखिरी गिरा खोलते हुए झुका और शरारत से बोला, बस 1 महीना बाकी है बेबी, फिर तो रोज़ी यही सब होना है। हुसैन ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और चीख पड़ी, दिफाई बातें बंद करो और जल्दी से ये रस्सियाँ खोल दो, दिमाग ख़राब मत करो। दानियाल ने कहका लगाया, गुस्सा तो ऐसे कर रही हो जैसे वाकई सच में अगवाकार हूँ। अरे भाई, होने वाले शोहर का हक है थोड़ा बहुत डराना। हुसैन ने गुस्से से सुर्ख होते हुए उसे घूरा। हक अपनी जगह, तुम फ़ौरन मेरे हाथ खोल रहे हो या भी शोर मचा दूँ। घर पहुँचते ही हुसैन ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और किताबों के मेज़ के सामने कुर्सी खींच के बैठ गई। उसका दिल अभी तक दानियाल की हमाकत पे गुस्से से धड़क रहा था, लेकिन उसके गुस्से के पीछे एक गहरा खौफ भी छुपा हुआ था। उसने अपनी मेडिकल की फ़ाइनल ईयर की किताब खोली, जिसके पहले सफ़े पे उसने बड़े बड़े हरूफ में लिखा हुआ था, गोल्ड मेडल हासिल करना है। वो अपने ख्वाबों को आंखों के सामने बिखरता हुआ महसूस कर रही थी। उसने किताब के सफ़ात पे हाथ फेरा और बड़बड़ाई, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना रह गया है शादी के बाद ससुराल और इस जनूनी दानियाल के साथ। मैं कैसे अपनी पढ़ाई जारी रख पाऊंगी? उसका गला भर आया। उसने दिन रात एक करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। उसका मकसद सिर्फ एक डॉक्टर बनना नहीं, बल्कि अपने पाँव पे खड़े होकर अपनी एक अलग शनाख्त बनाना था। लेकिन दानियाल की ज़िंदगी में आने का मतलब तो इसकी तमाम मेहनत पे पानी फिरना था। उसने कदम उठाया, लेकिन हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे एक लफ्ज़ भी सही से नहीं लिखा गया। उसने सोचा था कि अगर वो दानियाल से खुल के बात करेगी तो शायद वो समझ जाएगा, लेकिन फिर उसे दानियाल का वो जुनूनी और जहरीला अंदाज याद आया जो कहता था कि तुम सिर्फ मेरी हो। हुसैन ने अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया और सिसकियाँ दबाते हुए सोचने लगी कि क्या उसकी सारी मेहनत, उसके सारे ख्वाब सिर्फ उसे एक ज़बरदस्ती के रिश्ते की भीनत चढ़ जाएंगे। घर के बड़े दालान में मेहंदी और शादी की तैयारियों का शोर मचा हुआ था। रिश्तेदारों की आमदोरफ्त ने घर का माहौल सरगर्म कर रखा था। इस हंगामा आशाई के दरमियान हुसैन सीधी किचन और लाउंज से गुजरती हुई अपनी वालिदा के कमरे के पास पहुंची, जहां उसकी अम्मी मेहमानों के लिए कपड़े और जोड़े निकाल रही थीं। हुसैन ने घबराहट और गुस्से से कांपते हुए लहजे में कहा, अम्मी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप सब लोग इतनी जल्दी रुखसती की तैयारियां क्यों कर रही हैं? अभी मेरी कोई शादी की उम्र नहीं है, प्लीज़ आप अब्बू से बात करें। अम्मी ने हाथ में पकड़ा सूट सोफे पे रखा और तेवर बदल के बोली, उम्र क्या होती है लड़की की? इतनी बड़ी हो गई हो, वैसे भी बात तो तय है ना। दानियाल जैसा लड़का कहाँ मिलेगा जो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है? अब ये फसूल की जिद छोड़ दो। हुसैन की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने बेबसी से कहा, अम्मी, आप मेरी पढ़ाई का क्यों नहीं सोच रही?
میرے میڈیکل کے امتحانات سر پہ ہیں، گولڈ میڈل کا خواب میرا، اگر اس طرح شادی کر دی گئی تو میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابھی اتنے میں والد صاحب بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے بیٹی کی بات سن کے سختی سے ٹوکا، پڑھائی شادی کے بعد بھی ہوتی رہے گی حورین، تم کوئی پہلی لڑکی نہیں ہو جو سسرال جا رہی ہے۔ یہ گھر کی باتیں گھر میں ہی رکھو، باہر والوں کے سامنے تماشا نہ بناؤ۔ فیصلہ ہو چکا ہے، اب ایک لفظ مزید نہ سنوں۔ حورین کا گلا روند گیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے چہروں پہ وہ بے حسی دیکھی جو اس کے خوابوں کا گلا گھونٹنے کے لیے کافی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے الٹے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جہاں اس کی دنیا اندر ایک اندر تحریک ہوتی جا رہی تھی۔ حورین کے کمرے میں آتے ہی گھر کے بڑے بھی پیچھے پیچھے وہاں آ گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کے اسے سختی سے سمجھانے لگے۔ والد کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، تمہارا یہ دماغ کون خراب کر رہا ہے حورین؟ یہ کالج کی آزادی سر چڑھ کے بول رہی ہے تمہارے۔ یاد رکھو، بیٹیوں کی اصل منزل ان کے شوہر کا گھر اور چار دیواری ہوتی ہے۔ یہ کتابوں کے چونچلے اور ڈگریاں گھر نہیں چلایا کرتے۔ اگر اب کی بار تمہاری طرف سے شادی کے خلاف ایک حرف بھی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ والدہ نے بھی تلخ لہجے میں اضافہ کیا۔ شکر کرو دانیال جیسا سلجھا ہوا کماتا ہوا لڑکا مل گیا جو تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھائے گا، ورنہ آج کل کے زمانے میں کون پوچھتا ہے پڑھی لکھی لڑکیوں کو؟ چپ چاپ شادی کی تیاری کرو اور یہ فضول کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ دونوں میاں بیوی تادیبی انداز میں ڈانٹتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے اور دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ حورین بیڈ پہ دھڑام سے بیٹھ گئی۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا جو اسے اندر سے جلا رہا تھا۔ دوسری طرف اس تمام کشمکش اور حورین کی ذہنی اذیت سے بالکل بے خبر دانیال اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شادی کی شاپنگ میں مگن تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ حورین کس ذہنی کرب سے گزر رہی ہے۔ دانیال کے دل میں تو حورین کے لیے بے پناہ محبت اور جنونی محبت تھی۔ وہ اپنی اس دنیا کو لے کے بہت پر امید تھا۔ فون پہ اپنے دوست سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، یار تم لوگ فضول میں پریشان ہو رہے ہو۔ مجھے پتا ہے حورین تھوڑی غصے والی اور ضدی ہے، لیکن دل کی بہت صاف ہے۔ شادی کے بعد میری دنیا بن جائے گی۔ رہی بات اس کی پڑھائی کی تو بھائی میں کون سا اسے روک رہا ہوں۔ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو شوق سے بنے۔ ہسپتال میرا اپنا بھی تو ہے، میں خود اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ محبت میں تو انسان سب کچھ سپورٹ کرتا ہے۔ بس ایک بار وہ میرے گھر آ جائے، پھر دیکھنا میں کیسے اس کے سارے خواب پورے کرتا ہوں۔ دانیال کے نزدیک یہ محبت اور دیکھ بھال کا خوبصورت خواب تھا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی خوبصورت خواب حورین کے لیے خوفناک جیل بنتا جا رہا تھا۔ گھر میں ڈھول کی تھاپ اور مہندی کی روشنیوں سے رونق لگی ہوئی تھی، مگر حورین کے کمرے کا ماحول ان سب سے بالکل مختلف تھا۔ پیلے جوڑے اور پھولوں کے گہنوں میں ملبوس حورین جب آئینے کے سامنے بیٹھی تو اس کے چہرے پہ سجی ہوئی مسکان سراسر مصنوعی تھی۔ جب بیوٹیشن اور سہیلیاں اس کی تعریفیں کر کے باہر نکلیں تو اس نے اکیلے میں آئینے میں اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا، جہاں اس کا دل خوف اور انزائٹی سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا پورا جسم ہلکی ہلکی کپکپاہٹ کی لپیٹ میں تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی، اندر ایک گہرا سناٹا تھا جو چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، یہ سجاوٹ اس کے لیے خوشی نہیں بلکہ اس کے خوابوں کا جنازہ ہے۔ اگلے ہی دن نکاح اور رخصتی کی تمام رسومات پورے جوبن پہ تھیں۔ شادی کا پرشکوہ ہجوم، مہنگے ملبوسات اور مہمانوں کی مبارکبادیں ایک ایسا منظر پیش کر رہی تھیں جسے سب کے نزدیک ایک پرفیکٹ کہانی ہونا چاہیے تھا، لیکن حورین کے لیے یہ کسی ہولناک قید خانے سے کم نہیں تھا۔ جب نکاح کے کاغذات پہ دستخط کرنے کے لیے قلم اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا تو اس کے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے جیسے کوئی سزائے موت کا پروانہ سائن کر رہی ہو۔ مولوی صاحب کی آواز، رشتہ داروں کی دعائیں اس کے کانوں میں کسی سنسناتے شور کی طرح گونج رہی تھی۔ اس نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے دانیال کی آنکھوں میں جیتی جاتی فتح اور محبت کی چمک تھی، جبکہ اس کے اپنے اندر کی امید کے سارے چراغ ایک ایک کر کے بجھ چکے تھے۔ اس کے میڈیکل کی ڈگری اور گولڈ میڈل کا ہر خواب اسی منڈپ میں دم توڑ رہا تھا۔ نئی نویلی دلہن کے طور پہ حورین کا قدم جب دانیال کے گھر میں پڑا تو اس کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ روایتی کڑے اور ضابطوں سے ہوا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ساس اور نندوں کے چہرے پہ مصنوعی مسکان سجائے اسے گھیر لیا۔ پہلا جملہ ہی طنز کا تیر بن کے چبھا، دلہن تو ماشاءاللہ بہت حسین ہے،
لیکن اب کالج اور اڑن چھو ہونے والے شوق چھوڑنے پڑیں گے، کیونکہ یہاں گھر کے کام اور سسرال کی عزت سب سے پہلے ہے۔ نادا نے فوراً بات کو آگے بڑھایا۔ ہاں بھائی، اب یہ لاڈ اٹھانے کے دن گئے۔ دانیال بھائی کا گھر سنبھالنا ہی اس کی سب سے بڑی ڈگری ہے۔ حورین نے پھولوں کے بھائی جوڑے میں سانس لیتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس کے اندر کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں دانیال کمرے میں داخل ہوا اور باہر کی تمام آوازیں پیچھے رہ گئی۔ دانیال نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اطمینان سے قدم آگے بڑھائے۔ حورین کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پہ ابھی تک خوف اور تھکن کے آثار گہرے تھے۔ دانیال نے اس کا گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے ایک جنونی اور حق جتانے والے لہجے میں کہا، اب تم یہاں آ چکی ہو میرے پاس، ہمیشہ کے لیے میری بیوی بن کے۔ اب ان اداس چہروں پہ فضول سوچوں کو باہر ہی چھوڑ دو، کیونکہ اب اس کمرے میں اس کی زندگی صرف میرا اور تمہارا حق ہے۔ حورین نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا، پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن دانیال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شوہر ہونے کے روایتی اختیار اور محبت کے ملے جلے احساس کے ساتھ اس پہ اپنے وجود کا گہرا اثر چھوڑتا چلا گیا۔ جہاں حورین کی مزاحمت محض ایک خاموش سسکی بن کے رہ گئی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی کمرے میں ہلکی روشنی پھیل چکی تھی، لیکن بستر پہ بیٹھی حورین کا وجود کسی بے جان پتھر کی طرح ساکت تھا۔ وہ جسمانی طور پہ دانیال کے قریب تھی۔ اس نے دانیال کے تمام روایتی تقاضے اور شوہر ہونے کے حقوق ایک خاموش فرما بردار کی طرح پورے کیے، لیکن اس کی آنکھیں بالکل خالی اور خشک تھیں۔ اس کے چہرے سے تمام رونق صد اور چنچل پل ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا تھا، جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ دانیال جب بستر سے اٹھ کر بیٹھا، اس نے حورین کی اس بے جان حالت کو دیکھا تو اس کے اندر عجیب سا خوف اور ندامت کا احساس توڑ گیا۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں حورین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے پکارا، حورین کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ مجھ سے کوئی بات کہنی ہے تو بتاؤ۔ حورین نے نہ تو اس کی طرف دیکھا نہ ہی اس کے سوال کا جواب دیا۔ وہ بس خلا میں ٹکٹکی باندھے بیٹھی رہی، جیسے اس کی روح اس کے جسم سے کوسوں دور جا چکی ہو۔ اس کا یہ پتھر جیسا روپ دیکھ کے دانیال کا دل اچھل کے گلے میں آ گیا۔ وہ تو حورین کو اپنی زندگی اور خوشیوں کا مرکز بنانا چاہتا تھا، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا یہ جنونی حصول حورین کے اندر کی ہر ایک زندہ حص کو اس طرح موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ شادی کے چند ہفتوں بعد حورین نے بڑی مشکل سے اجازت لے کر اپنے میڈیکل کالج جانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کا وجود صرف ایک سایہ بن چکا تھا۔ لائبریری کی اس میز پہ جہاں کبھی گولڈ میڈل لانے کے خواب دیکھا کرتی تھی، آج وہ کھلی کتاب کے سامنے بے حس و حرکت بیٹھی۔ اس کے سامنے فزیالوجی اور اناٹمی کے پیچیدہ گراف اور ڈایاگرامز تھے۔ اس کا دماغ گہرے سناٹے کی لپیٹ میں تھا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے ہائی لائٹر اٹھایا اور صفحے پہ لکیر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے اڑنے لگے۔ وہ کسی بھی ایک فکرے پہ اپنا دھیان مرکوز نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ایک نامعلوم انگزائٹی اس کے پورے حواس پہ چھائی ہوئی تھی۔ اسے بار بار سسرال کی باتیں، تانے اور دانیال کی جنونی گرفت یاد آ رہی تھی، جو اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی تھی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرایا، آنکھوں میں بے آواز آنسو ٹپک کے کتاب پہ گرنے لگے۔ کتاب کے سفید صفحے پہ گرنے لگے اور سیاہی کو پھیلانے لگے۔ اس کا دماغ اب تک اتنی سکت نہیں رکھتا تھا کہ وہ میڈیکل کے ان بھاری بھرکم امتحانات کتابوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ کتاب بند کرتے ہی اس نے ہچکی دبا کے خود سے کہا، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس کا ڈاکٹر بننے کا سنہرا خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ شام کو جب دانیال کالج سے گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں حورین کی پسندیدہ کافی اور کچھ میڈیکل کی نئی ریفرنس بکس تھیں۔ وہ جانتا تھا حورین پڑھائی کو لے کے کتنی حساس ہے، اسی لیے اپنے طور پہ اس کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کے اس نے محبت بھرے انداز میں وہ کافی کا مگ ٹیبل پہ رکھا۔ حورین کے پاس آ کے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، اب بتاؤ، اتنی اچھی کتاب سامنے ہوگی تو کالج میں پڑھائی کا مزہ آئے گا نا؟ اور سنو، تھوڑی دیر کتابیں بند کرو، کافی پیو، میں نے تمہارے لیے خود گرم کی ہے۔ دانیال کی یہ بے پناہ توجہ اور محبت اپنی جگہ تھی، لیکن حورین کے لیے اب یہ محبت نہیں بلکہ ایک ایسا بوجھ بن چکی تھی جو اس کے نازک اعصاب کو توڑ رہا تھا۔ دانیال کا یہ بار بار چھونا، اس کی ہر بات پہ نظر رکھنا، ایک شوہر کے دور پہ اسے مسلسل توقعات وابستہ کرنا حورین کی ذہنی صلاحیتوں کو نچوڑ رہا تھا۔
حرین نے خالی اور بجھی ہوئی نظروں سے اس کافی کے مگ کو دیکھا، پھر دانیال کے چہرے پہ موجود اس پر امید مسکان کو دیکھا، جس کے اپنے اندر طوفان سے بالکل نا واقف تھی۔ اس کے اندر کا دباؤ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ دانیال کا ہاتھ اپنے کندھے پہ محسوس کرنا بھی اسے ایک قید خانے کی زنجیر کی طرح محسوس ہوا۔ اس نے بغیر کوئی لفظ کہے اپنا سر جھکا لیا اور اندر ہی اندر گھٹتی چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی دانیال کی محبت جتنی بھی سچی ہو، اس کے اندر کی ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑنے کے لیے ناکافی تھی۔ شادی کو ابھی بمشکل چند ماہ گزرے تھے کہ حرین کی طبیعت میں ہونے والی تبدیلیاں اور مسلسل کمزوری نے گھر والوں کو ڈاکٹر کے پاس جانے پہ مجبور کر دیا۔ جب رپورٹس آئیں تو یہ انکشاف ہوا حرین امید سے ہے، تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دانیال کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے حرین کو اپنے حصار میں لینا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے ننھے مہمان کی آمد پہ ایک الگ ہی چمک تھی اور فخر تھا۔ ڈرائنگ روم میں ساس اور نندوں نے مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی۔ ساس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے حرین کو گلے لگایا اور کہا، واہ حرین، تم نے تو آتے ہی ہمارے گھر میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب دنیا کی زندگی بھی مکمل ہو گئی، ہمارا گھر بھی وارث سے بھر جائے گا۔ سب کے چہروں پہ موجود یہ مسرتیں اور مبارکبادیں گھر کے ماحول کو معطر کر رہی تھیں، لیکن اس شور شرابے کے درمیان صوفے پہ بیٹھی حرین پتھر کی مورتی بنی ہوئی تھی۔ اس خبر نے اس کے دل کو خوش کرنے کے بجائے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ وہ جو پہلے ہی اپنی پڑھائی اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کے صدمے سے باہر نہیں نکل پائی تھی، اب اس نئی ذمہ داری کے بوجھ نے اسے اندر سے مکمل طور پہ مفلوج کر دیا۔ اس کی آنکھیں خشک تھی، دل میں بس ایک ہی خیال بار بار گونج رہا تھا کہ اب اس میڈیکل کالج میں اس کی ڈگری، اس کی اپنی ذاتی شناخت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ صبح کا وقت حرین کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا۔ مارننگ سکنس اور شدید کمزوری نے اسے جسمانی طور پہ اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ اس کا بستر سے اٹھنا بھی محال ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود وہ زبردستی خود کو سنبھال کے اٹھتی، کالج پہنچنے کی کوشش کرتی، لیکن لیبارٹری کے پریکٹیکلز اور طویل لیکچر کے دوران چکر آنے کی وجہ سے اسے کئی بار کلاسز ادھورے چھوڑ کے واپس لوٹنا پڑتا۔ حاضری کم ہونے لگی، استاذہ سے طعنے ملنے لگے، اور اس کا وہ خواب جو کبھی اس کی آنکھوں میں بستا تھا اب دھندلا کے غائب ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی اگر یہی حال رہا تو وہ اپنے سیمسٹر کے امتحانات بھی نہیں دے پائے گی۔ دوسری طرف سے گھر میں اس کی حالت پہ ہمدردی کے بجائے طنز کے تیر برسنے لگے۔ جب بھی وہ تھکن سے چور ہو کے بستر پہ لیٹتی یا کالج جانے کا کہتی تو ساس اور نندیں فقرے کسنا شروع کر دیتی۔ نند نے ایک دن طنزیہ انداز میں کپڑے طے کرتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، اب تو ماشاءاللہ تم ماں بننے والی ہو، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ کر رہی ہو، پتہ نہیں کون سا تیر مارنا ہے اس کالج جا کے۔ ساس نے بھی چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے تلخ لہجے میں اضافہ کیا، بالکل ٹھیک کہتی ہے، اب یہ کتابوں کے چونچلے ڈاکٹر بننے کے شوق اپنے ذہن سے نکال دو۔ عورت کی اصل کمائی اس کا بچہ اور گھر ہوتا ہے، یہ پیٹ میں جان آنے کے بعد بھی اگر ڈگری کا بخار نہیں اترا تو خدا ہی حافظ ہے تمہاری عقل کا۔ حرین نے ان کے ایک ایک لفظ پہ اندر سے ٹوٹ جاتی، لیکن منہ سے ایک لفظ نکالنے کی بھی سکت اس میں باقی نہیں بچی۔ رات کا پچھلا پہر گزر چکا تھا، گھر میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حرین آہستہ سے بستر سے اٹھی تاکہ دانیال کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ دبے پاؤں الماری کے پاس گئی، اس کے نیچے خانے سے اپنی کتابیں نکالی جن پہ اب دھول جمنے لگی تھی۔ وہ ان کتابوں کو لے کے کمرے کی کھڑکی کے پاس زمین پہ بیٹھ گئی جہاں چاند کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ اس نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا جہاں اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، گولڈ میڈل لسٹ بننا ہے۔ اس نے الفاظ پہ اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں پھیری تو اس کا دل چاہا وہ زور زور سے روئے، لیکن گلے میں سسکیاں پھنس کے رہ گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی دن رات کی محنت گھوم گئی جو اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کی تھی، اور اب وہ تمام خواب اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہے تھے۔ اسی ہلکی سی آہٹ پہ دانیال کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بستر پہ اٹھ کے دیکھا تو حسین کو زمین پہ بیٹھے پایا۔ وہ فوراً اٹھ کے اس کے پاس آیا، محبت بھرے انداز میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، حسین تم اس حالت میں رات کو یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری، چھوڑو ان کتابوں کو، آرام کرو۔ پڑھائی کا کیا ہے، وہ تو بعد میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دانیال کے یہ الفاظ سن کے حسین کا اندرونی حصار ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔
اس نے خالی اور بھیگی ہوئی نظروں سے دانیال کو دیکھا۔ دانیال کے لیے محض عام سی بات تھی، وہ اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن ایک جملے نے حورین پہ یہ واضح کر دیا کہ اس کے نزدیک ان کتابوں کی، اس کی ڈگری کی، اس کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کوئی بھی، یہاں تک کہ اس کا شوہر بھی، اس کے دل کی سچی تڑپ کو اور قیمت کو نہیں سمجھ پایا تھا، جس کے لیے وہ اندر ہی اندر تپ رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب حورین کے سینے میں ایک نامعلوم بوجھ بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی سانسیں اچانک اکھڑنے لگی، گلا گھٹنے لگا، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی، اسے لگا وہ ابھی دم توڑ دے گی۔ وہ بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور ہانپتے ہوئے دیوار کا سہارا لینا چاہا۔ اس شدید ذہنی انگزائٹی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگی، جو دیکھ کے دانیال گھبرا گیا۔ کمرے میں افراتفری مچ گئی۔ دانیال بکھلاہٹ میں جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور لائٹ آن کر دی۔ آواز سن کے ساس اور نندے بھی دوڑتی ہوئی کمرے میں آ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ کمرے میں ڈاکٹر کے آنے اور انجیکشن لگنے کے بعد جب حورین کی حالت سنبھلی تو وہ نیم خنودگی کی حالت میں چلی گئی۔ ساس کا چہرہ غصے اور شک سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے دانیال کو کھینچ کے ایک طرف تلخ لہجے میں کہا، دانیال، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے اس لڑکی نے؟ ذرا سی بات پہ ڈرامے بازی شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اس شادی سے اندر سے بالکل بھی خوش نہیں۔ پتہ نہیں اس کا دل شادی سے پہلے کہیں اور تھا یا پھر کوئی چھپی ہوئی ذہنی مریضہ ہے جو ہمارے خاندان کی ناک کٹوانا چاہتی ہے۔ دانیال نے ماں کی اس بات پہ بے بسی سے انکار کرنا چاہا، لیکن ساس کے ان چبھتے ہوئے الزامات نے کمرے کے ماحول کو مزید بوجھل کر دیا، جبکہ بستر پہ پڑی حورین ان تلخ باتوں کو سن کے اندر سے مرتی چلی گئی۔ چند دن بعد گھر میں چھوٹی سی خاندانی محفل سجی، جہاں قریبی رشتہ دار، تائی چچیاں بھی جمع تھی۔ حورین جب مہمانوں کے سامنے چائے کا ٹرے لے کے آئی تو اس کا سر اترا ہوا چہرہ دیکھ کے فوراً چامہ گوئیاں شروع ہو گئی۔ ایک کونے میں بیٹھی تائی اماں نے تیز آواز میں کہا، شادی کو چند ماہ ہوئے ہیں اور شکل دیکھو، جیسے سالوں کی بیمار، لگتا ہے کہ طارق اور اس کے خاندان کے مزاج میں ڈھلنا اس کے بس کی بات نہیں۔ پاس ہی بیٹھی ایک اور رشتہ دار خاتون نے زہریلا مسکراتے ہوئے کہا، ارے دانیال کی ماں، سچ کہوں تو اس لڑکی میں شروع میں ہی کوئی کمی لگتی ہے، ورنہ بھلا کون سی لڑکی شادی کے فوراً بعد ایسے پاگلوں کی طرح راتوں کو اٹیک اور ڈرامے کرتی ہے؟ کہیں دانیال نے جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ یہ تمام طعنے اور الزامات صاف کانوں میں پڑنے پر حورین کا دل ڈوبنے لگا، اس کا ہاتھ کانپنے لگا، ٹرے میں رکھے کپ ہلکے سے کھنکھنا اٹھے۔ وہ مزید وہاں ایک لمحہ بھی نہ رک سکی، ٹرے وہی میز پہ رکھ کے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ان گھٹن زدہ الزامات اور شک بھری نظروں نے اس کی انزائٹی اور ذہنی پریشانی کو اس نہج پہ پہنچا دیا جہاں اسے اپنے وجود کا ہر سانس پہ بوجھ لگنے لگا۔ میڈیکل کے فائنل سیمسٹر امتحانات کی تاریخیں سر پہ آ چکی تھی۔ کالج کا حال ایک بار پھر حورین کے سامنے تھا، جہاں کبھی گولڈ میڈل کا خواب لے کے بیٹھی تھی اور جسمانی کمزوری، رات بھر جاگنے کی تھکن اور شدید ذہنی دباؤ نے اس کے اعصاب کو اس حد تک نڈھال کر دیا تھا کہ کتاب کے پچھلے کئی ابواب اس کی نظروں کے سامنے سراہن اوچھل تھے۔ جب پیپر کا سوال اس کے ہاتھ میں آیا تو اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں کے سامنے الفاظ ایسے گھومنے لگے جیسے کوئی اجنبی زبان ہو۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں قلم تو مضبوطی سے تھام لیا تھا، لیکن اس کے دماغ کا وہ حصہ جو کبھی فزیالوجی اور اناٹمی کے مشکل ترین نظریات کو منٹوں میں حل کر دیتا تھا، آج بالکل خالی اور بنجر ہو چکا تھا۔ اس نے گھٹنوں پہ سر جھکا کے اپنی ادھوری تیاری کے سوالات کے جوابات گھسیٹنے کی کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر جان چکی تھی کہ یہ کاغذ کی ٹوٹے ہوئے حوصلے اور برباد ہوتے ہوئے مستقبل کا سب سے پہلا کھلا ثبوت بننے والا امتحان شروع ہونے میں 1 گھنٹہ بھی نہیں۔ حورین کے سر میں شدید درد اٹھا۔ حمل کے مہینوں کی کمزوری اور راتوں کے جاگنے کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہونے لگی اور وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ پورے حال میں ہڑبڑاہٹ مچ گئی، اس کے ماتھے پہ پسینے آنے لگے، چھتر سر پہ گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ قلم کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا اور بینچ پہ نیم بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ حال میں ہڑبڑاہٹ مچ گئی۔ نگران امتحان دوڑ کے اس کے پاس آئے، جلدی سے پانی کا چھینٹا منہ پہ مارا۔
حرین نے نیمبا آنکھوں سے دیکھا، اس کا پیپر ابھی ادھورا پڑا ہے، اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم جمع ہو رہا ہے۔ اس کی ڈیسک پہ ادھورا چھوڑا ہوا پرچہ اس کی بے بسی کی حالت اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ ڈاکٹر بننے کا خواب ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکا ہے۔ نگرانوں نے ایمبولینس اور فون کرنے کی جلدی مچائی، جبکہ حرین نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ وہ جان چکی تھی اس کی زندگی سے اس کے تمام خواب چھین چکے ہیں۔ چند ہفتوں بعد جب میڈیکل کالج کے سیمسٹر کا رزلٹ اپڈیٹ ہوا تو دانیال تجسس اور حوصلہ افزائی کے جذبے سے لیپ ٹاپ اسکرین پر رزلٹ کھولا، لیکن جیسے اسکرین پر حرین کا رول نمبر مارکس ظاہر ہوئے تو دانیال کے ہاتھ سے ماؤس چھوٹ گیا۔ وہ لڑکی جو کبھی اپنی کلاس میں ٹاپ کرنے اور گولڈ میڈل حاصل کرنے کے خواب دیکھا کرتی تھی، آج اپنے بنیادی اور سب سے اہم میڈیکل مضامین میں بری طرح فیل ہو چکی تھی۔ فزیالو، اناٹمی اور دیگر تمام پرچوں میں سرخ رنگ کے فیل کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ دانیال نے صدمے اور حیرت سے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں پکارا، حرین یہ سب کچھ کیا ہے؟ حرین پاس ہی کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی شوق یا حیرانی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک اور پتھرا چکی تھی۔ اس نے اسکرین پہ ایک نظر ڈالی اور اندر ہی اندر سر داہ پڑ کے سوچا، جب روح ہی مر جائے تو خوابوں کی دنیا ہی اجڑ جائے تو ان سرخ نمبروں اور فیل ہونے کے تانے کا کیا فرق پڑتا ہے؟ فیل ہونا صرف ایک امتحان کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کی پوری محنت، اس کی زندگی کے اس مقصد کا حتمی جنازہ تھا جس کے لیے وہ کبھی جی رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ بنے سرخ نشانات فیل کے الفاظ تھے، جیسے حرین کے سینے پہ ہتھوڑے برسا دیے تھے۔ آخرکار وہ بندشیں، گھٹن اور اندرونی طوفان جو اتنے مہینوں سے اس کے اندر قید تھا، ایک دم سے باہر آ گیا۔ وہ زمین پہ بیٹھ گئی، اس کا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا ہوا تھا، گلے میں ایسی دردناک اور پھوٹ پھوٹ کے نکلنے والی سسکیاں بلند ہوئیں جن میں اس کے بچپن سے لے کے اب تک کی ساری محنت، راتوں کی جاگتی ہوئی آنکھیں، اس کا ہر ایک سہانا خواب ایک لمحے میں خاکستر ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی محنت، ڈاکٹر بننے کا واحد مقصد، بس ایک اسکرین کی روشنی میں ہمیشہ کے لیے ضائع ہو چکا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کے ساس نندے بھی کمرے میں چلی آئیں۔ رزلٹ کی اسکرین کو دیکھ کر ان کے تیور فوراً بدل گئے۔ ساس نے منہ بناتے ہوئے تلخ اور زہریلا طعنہ کسا، اب کیوں بینڈ ڈال رہی ہو یہاں بیٹھ کر؟ ہم نے پہلے ہی دن کہا تھا نا کہ یہ کتابوں کے چونچلے اور پڑھائی عورتوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ گھر اولاد سنبھالنا ہی اصل فرض ہے، مگر تمہیں تو عقل نہیں تھی۔ اب دیکھ لیا نتیجہ، اپنی اس ضد اور پاگل پن کی وجہ سے نہ صرف اپنا کریئر برباد کیا بلکہ پورا گھر۔ کھڑے ہو کے زہریلی مسکان کے ساتھ اضافہ کیا، جی بالکل، وہ افروز ہو کے ہمدردی سمیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب عقل دینی تھی تب تو کالج کی آزادی کا بخار چڑھا ہوا تھا سر پہ، اب دیکھو اپنے انہی فیصلوں کا انجام۔ حرین ان کے طعنوں اور زہریلے فکروں کے درمیان زمین پہ بیٹھ کے سسکتی رہی، کیونکہ اس کے پاس رونے کے علاوہ اپنے دفاع میں کہنے کے لیے ایک لفظ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ کمرے سے ماں اور بہن کے جانے کے بعد ماحول میں بوجھل سناٹا چھا گیا۔ دانیال وہیں صوفے پہ سر پکڑے بیٹھا رہا، اس کے کانوں میں حرین کی سسکیاں اور ماں کے کہے گئے طعنے بار بار گونج رہے تھے۔ دانیال حرین سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ اندر سے وہ جانتا تھا کہ حرین کا یہ خواب اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا تھا، لیکن وہ اس معاشرتی اور خاندانی دباؤ کے سامنے مکمل طور پہ بے بس ہو چکا تھا، جہاں مرد کی برتری، روایتی اقدار کو سب کچھ مانا جاتا ہے۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر وہ اپنی حرین کی حمایت کرتا رہا تو گھر میں روز روز کا تماشا بن جائے گا، اس کی ماں کا غصہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ اس نے اٹھ کے حرین کے قریب جانے کی کوشش کی، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، لیکن اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی تسلی بخش لفظ نہیں تھا۔ اس نے دھیمی شرمندہ آواز میں کہا، پلیز حرین، اب پلیز مت رو، تم جانتی ہو کہ میں تمہاری کتنی پرواہ کرتا ہوں، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میں بھی کیا کر سکتا ہوں۔ ماں جی، گھر والوں کی بات پہ تو ایک حد تک تم سمجھنے کی کوشش کرو، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ حرین نے دانیال کو خالی نظروں سے دیکھا، جو محبت کا دعویٰ تو کرتا تھا لیکن مشکل وقت میں اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ چکا تھا۔ دانیال کی یہ بے بس اس آخری بات کا ثبوت تھی کہ اس کی اس نئی زندگی میں نہ تو اس کے خوابوں کے لیے کوئی جگہ تھی، نہ ہی اس کا کوئی ایسا محافظ تھا جو اسے اس کے سارے خواب پورے کرنے میں مدد کرتا۔ اس واقعے کے بعد حرین نے دنیا سے جیسے ہر قسم کا رشتہ توڑ لیا، بولنا تو بالکل بند ہو چکا تھا۔ سارے دن گھر کے کونے میں صوفے یا زمین پر ٹک ٹکی باندھے چپ چاپ بیٹھی رہتی،
وہ کسی کی بات کا جواب دیتی، نہ اسے کھانے پینے کی ہوش تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر تھا۔ اس کا یہ شدید ڈپریشن گھر کے ماحول کو مزید گھٹن زدہ کر رہا تھا۔ چاہے اس کی خاموشی ہر آنے جانے والے کو اندر سے ڈرا رہی تھی۔ حرین کی اس خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی خاموشی اور ذہنی حالت نے دانیال کو حواس باختہ کر دیا۔ آخر وہ شہر کے معروف ماہر نفسیات کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے حرین کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کی ماضی کی تمام روایات، حمل کے دباؤ، ٹوٹے ہوئے خوابوں کی آبدار سننے کے بعد سنجیدہ لہجے میں دانیال سے کہا، مسٹر دانیال، آپ کی اہلیہ عام ڈپریشن میں نہیں ہیں، بلکہ وہ شدید ذہنی صدمے اور انتہائی انہدام کا شکار ہو چکی ہیں۔ ان کے اندر کی تمام امیدیں، خواب اس طرح کچلے گئے ہیں کہ ان کا دماغ اعصاب اب اس بوجھ کو مزید برداشت نہیں کر پا رہا۔ اگر انہیں فوری طور پہ اس ماحول سے نہ نکالا گیا تو ان کی کونسلنگ نہ کی گئی تو یہ خاموشی مستقل ذہنی بیماری یا کسی بڑے انمٹ نقصان میں بدل سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کے دانیال کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو حرین کو اپنی محبت اور دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا، اسے احساس ہو گیا کہ اس کے اپنے کیے فیصلے اور روایتی جبر نے اس کی محبت کو ہمیشہ کے لیے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ ایک طرف جہاں ڈاکٹر نے حرین کی اس خطرناک ذہنی حالت اور شدید ڈپریشن کی سنگینی کی تشویش ظاہر کی، وہیں دوسری طرف گھر خاندان کے اندر بے حس رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب خاندان کے کچھ اور قریبی رشتہ داروں کو اس حالت کا پتہ چلا تو انہوں نے ہمدردی کا اظہار کرنے کے بجائے مزید طنز کے تیر برسانے شروع کیے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تائی اور دانیال کی ممانی نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے حقارت بھرے لہجے میں کہا، ارے بھائی، یہ سب اس لڑکی کے ایسے نخرے اور ڈرامے بازی کے طریقے ہیں۔ کون سا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا جو ایک پیپر میں فیل ہونے اور ماں بننے کی خوشی پہ کوئی عورت اس طرح بولنا ہی چھوڑ دے؟ اصل بات یہ ہے کہ شروع سے ہی عیاش مزاج اور نخرے باز تھی۔ اسے کام کرنے سے جان چھوٹتی ہے، اسی لیے اس نے یہ سارا پاگل پن کا ناٹک کر رکھا ہے تاکہ سب کی ہمدردی سمیٹ سکے۔ دوسرے خاتون نے سر ہلاتے ہوئے تائید کی، بالکل ٹھیک کہا۔ آج کل کی لڑکیاں ذرا سا بھی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا سی سسرال کی پابندی کیا آئی، فوراً ذہنی مریضہ بننے کا ڈھونگ رچا لیا۔ دانیال کو چاہیے کہ اس نخرے بازی کو سر پہ نہ چڑھائے۔ 2 دن سیدھے منہ بات نہ کرو تو خود بخود سارا بخار اتر جائے گا۔ گھر کے کونے میں کھڑا دانیال جب اپنے ایک خاندان کے منہ سے اپنی بیمار بیوی کے لیے ایسے زہریلے اور بے بنیاد الفاظ سنتا تو اس کا دل شرمندگی اور لاچاری سے پھٹنے لگتا۔ وہ جانتا تھا حرین کا یہ سکوت کوئی ڈرامہ نہیں بلکہ اس کی روح کی موت ہے، لیکن معاشرتی تانے اور خاندانی دباؤ کے بوجھ تلے دبا اس کا اپنا وجود اس سطح اندھیرے میں گونگا ہو چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور کھڑکی کے پردے گرنے ہونے کی وجہ سے وہاں ایک اداس سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ بستر کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے حرین کا وجود اب ایک بے جان لاش سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی سانسیں تو چل رہی تھی، نبض بھی دھڑک رہی تھی، لیکن اس کے اندر کی روح، ہنستی مسکراتی خواب دیکھنے والی حرین ہمیشہ کے لیے مر چکی تھی۔ دانیال دروازے کی چوکی پہ نڈال ہو کے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی اور شکست کا کھلا اعتراف کر رہی تھی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے خریدی۔ وہ حرین کو اپنی دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینا چاہتا تھا، اپنی زندگی کا محور بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کی محبت کا حاصل یہ نکلا کہ ایک زندہ انسان کو اندر سے ختم کر بیٹھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا اور خود کو کوستے ہوئے سسک پڑا۔ وہ جس حرین کو چاہت اور فخر سے دیکھنا چاہتا تھا وہ اب اس کے سامنے خاموش سمیٹی بیٹھی ہوئی لاش کی طرح موجود تھی، ایک ایسا انجام جس سے نہ کوئی جیت سکتا تھا نہ ہی اسے گنجائش باقی تھی۔ وقت اپنے مقرر سفر پہ چلتا رہا۔ مہینے بیت جانے کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب ہسپتال کے سرد کمرے میں زندگی آنے کے لیے گونج رہی تھی۔ کچھ دیر میں نرس مسکراتے ہوئے معصوم خوبصورت ننھے فرشتے کو دانیال کی آغوش میں تھما گئی۔ گھر بھر میں خوشیاں منائی گئی۔ دانیال نے بچے کو پیار کیا، لیکن اس کے قدموں کے نیچے بچھا یہ خوشیوں کا فرش اندر سے خالی تھا۔ کمرے کے ایک تختے پہ نیم تراز حرین کا چہرہ سرد بے رنگ تھا۔ اپنی خالی بجھی ہوئی نظروں سے اس ننھے وجود کو دیکھا جو اس کی گود میں لٹایا گیا تھا، وہ بچہ جو اس کے شوہر سسرال کی خوشیوں کا مرکز تھا، جس کی خاطر اس کے سارے خواب قربان کر دیے گئے۔ اس نے بچے کو چھوا ضرور، لیکن اس کے اندر کی ماں بننے کی گرم جوشی، ممتا کا سرشار جذبہ، چمک کہیں نظر نہ آئی۔ عام طور پہ ایک ماں کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ اس کا جسم تو اس نئے جنم کی تکلیف سے گزر چکا تھا، لیکن اس کی روح، اس جذبات، اس کا دل بہت پہلے دم توڑ چکے تھے۔
بچہ دنیا میں آ چکا تھا، لیکن حرین اور اس کے درمیان محض پتھر کی مورتی کی طرح موجود تھی، ایک ایسی ماں جس کا اپنا وجود ہی کہیں پیچھے کھو چکا تھا۔ دن گزرتے گئے، وقت کی بے رحم پہیے نے حرین کی زندگی کو ایک مختلف زاویے پہ دوڑا دیا، بے رنگ سانچے میں ڈھال دیا۔ اب اس کی صحبتیں، باورچی خانے کے دھوئیں، بچوں کے رونے کی آوازیں اور سسرال والوں کے روز پہ مطالبات سے شروع ہوتی، رات گئے تھکن سے چور بستر پہ گرنے پہ ختم ہوتی۔ وہ کبھی اپنے ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ اور میڈیکل کی کتابیں اٹھانے کے خواب دیکھا کرتی تھی، اب روایتی گھریلو ذمہ داریوں کے بوجھ تلے مکمل طور پہ عام سی گھریلو عورت بن چکی تھی، ایسی عورت جس کے چہرے پہ نہ کوئی شکن تھی نہ شکایت، بس ایک خاموش سپردگی تھی جو اس کے پورے وجود پہ چھائی رہتی۔ وہ ایک روز گھر کی صفائی کے دوران ساس کی الماری کے نچلے حصے میں پڑے پرانے دھول سے بھرے صندوق پہ پڑی۔ انہوں نے وہ صندوق نکال کے باہر رکھ دیا، اس کے اندر حرین کے تمام نوٹس اور میڈیکل کی ڈائریز، فزیالوجی کی رنگ برنگی کتابیں، گولڈ میڈل کے خوابوں سے سجے رجسٹر بند تھے جن پہ وقت کی گرد جم چکی تھی۔ ساس نے بغیر کسی جذبے کے صندوق بند کیا اور اٹھا کے اسٹور روم کے کونے میں دھکیل دیا۔ یہ کہے کہ اب ان بیکار کاغذات کتابوں کا اس گھر میں کوئی کام نہیں۔ حرین دور کھڑی اس منظر کو دیکھتی رہی، اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں مچی، کوئی آنسو نہ نکلا، کیونکہ وہ جان چکی تھی اس زندگی کی وہ کتاب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہے جس کا ہر ایک ورق اس کی اپنی ہی سچی محبت اور ٹوٹی ہوئی روح کی کہانی کہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حرین کے وجود سے تمام رنگ رخصت ہو چکے تھے جو کبھی اس کی نوجوانی کے دنوں میں پہچان ہوا کرتے تھے۔ وہ لڑکی جو کھلکھلا کے ہنستی تھی، جس کی باتوں میں شوق، فضا اور زندگی کا ولولہ تھا، اب گھر کے کونے سے دوسرے کونے تک صرف بے جان روبوٹ کی طرح خاموشی سے کام کرتی۔ صبح اٹھنا، ناشتہ تیار کرنا، بچے کی دیکھ بھال کرنا، سسرال والوں کے احکامات بجا لانا، رات گئے تھکے ہائے بستر پہ ڈھیلے پڑ جانا، پورا وجود شب اب اسے ایک مشینی دائرے میں مقید ہو چکا تھا، جہاں نہ کوئی شکوہ تھا، نہ خواہش، نہ ہی زندگی کی رمق۔ دوسری طرف دانیال اپنی تمام تر پشیمانی اور محبت کے باوجود اس گہری دلدل کو پلٹنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکا تھا۔ روز حرین کے چہرے پہ اس صدمے اور خوف کا سایہ دیکھتا جو شادی کی ابتدائی دنوں میں اس کے خوابوں کے گلے کٹنے کے عمل نے اس کے دل میں مستقل بٹھا دیا تھا۔ دانیال نے 1000 بار کوشش کی وہ حرین کو دوبارہ ہنسائے، اسے پرانی طرح باتیں کرے، یقین دلائے کہ اب بھی اسے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن اس کی ہر کوشش آئینی دیوار سے ٹکرا کے واپس آ جاتی۔ حرین اپنے گرد کھڑی کر لی اور وہ جان چکا تھا کہ لاکھ چاہنے کے باوجود حرین کے اندر اس مری ہوئی روح کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اس نے حرین کو جسمانی طور پہ تو پا لیا، لیکن اس کے اندر کا جیتا انسان ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں کھو چکا تھا، جسے واپس لانے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ برسوں پرانا اسٹور روم آج گرد سے اٹے ہوئے سامان اور صفائی کے دوران کھلا۔ حرین نے جب پرانے صندوق سے کچھ پرانی چیزیں سمیٹ رہی تھی تو اس کی انگلیوں کے نیچے ایک ٹھنڈی سی دھات چلی گئی۔ دھول ہٹا کے دیکھا تو پرانا وہی اسٹیتھوسکوپ اور میڈیکل کی بوسیدہ نوٹ بک تھی، جسے دیکھ کر وقت کا پہیہ جیسے لمحے کے لیے تھم گیا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے اس کو اٹھایا اور کانوں میں لگایا، سینے پہ رکھ کے طویل خالی نظروں سے کھڑکی سے باہر کھلتے آسمان کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پہ کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک بے جان تلخ اور خالی مسکراہٹ ابھر کے مٹ گئی۔ وہ مسکراہٹ جو کسی زندہ انسان کی نہیں بلکہ ماضی کے بھوت کی ہوتی ہے، جو یہ جان چکا تھا کہ اس کا یہ خوف دنیا کے لیے فالتو شے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہیں صندوق رکھا اور چپ چاپ دوسرے کام میں لگ گئی۔ شہر کے کونے میں بیٹھے حرین کے ماں باپ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ جب بھی فون پر یا کبھی کبھار ملنے پر حرین کو اپنے گھر میں عام گھریلو زندگی گزارتے، بچے کھلاتے، روایتی زنانی محفلوں میں دیکھتے تو اندر سے بالکل مطمئن ہو چکے تھے۔ ان کے نزدیک بیٹی آباد ہونے کا پیمانہ صرف اتنا تھا کہ اس کا سسرال تھا، شوہر تھا، گود میں بچہ تھا، معاشرے کے طے کردہ اصولوں کے مطابق اس کی زندگی کی گاڑی کی پٹری چل رہی تھی۔ انہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اس کی ظاہری ہریالی کے پیچھے ایک انسان کی روح کس قدر زخمی ہے۔ یہی وہ معاشرتی منافقت تھی جو بظاہر مسکراتے چہروں کے پیچھے کسی اندرونی موت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے پرسکون سوتی رہتی تھی۔ ایسا ہی انہوں نے بھی کیا حرین کے ساتھ۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا۔ بیڈ روم کے مدھم لیمپ کی روشنی میں دانیال کی آنکھ کھل گئی۔ کروٹ دیکھا تو پاس لیٹی حرین کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ نیند میں بھی حرین کے ماتھے پہ شکنی اور اس کا سہما ہوا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹی ہے۔ دانیال کا دل میں کسک کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے یہی محسوس ہوا
کہ ان سب کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ محبت کے فریب کار لفظوں کے نام پہ حورین کو اپنے گھر کی چار دیواری میں قید کیا۔ دراصل اسی نے اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی کے پرکھچے اڑا دیے تھے۔ وہ چاہ کے بھی اپنے ضمیر کو اس بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی نام نہاد محبت نے ایک اڑتے ہوئے پرندے کے پر کاٹ کے اسے پنجرے کا قیدی بنا دیا۔ سالوں کا یہ طویل سفر بڑی خاموشی سے بیت گیا۔ حورین وہ شوخ چنچل لڑکی نہیں رہی۔ وقت کے بےرحم تھپڑوں نے اسے کیسی خاموش ڈری ہوئی، اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی لگنے والی ماں بنا دیا، جس کے چہرے کی رونق ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خواب، جستجو یا مستقبل کی کوئی آس باقی نہیں تھی۔ ایک گہرا سکوت تھا جو اس کے پورے وجود پہ طاری تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ حورین اپنے ننھے بچے کو باہوں میں سمیٹے ہلکے ہلکے لوری گنگنا رہی تھی۔ اس کی دھیمی اور درد میں ڈوبی آواز بند کمرے کی دیوار سے ٹکرا رہی تھی، جبکہ پس منظر میں اس کی ادھوری کتابیں، رنگ برنگی میڈیکل کی ڈائریز کے علاوہ تمام روشن خواب سسک رہے تھے جو کبھی ایک انتہائی ذہین، قابل اور گولڈ میڈلسٹ لڑکی کی زندگی کی حقیقی شناخت ہوا کرتے تھے۔ بچہ تو ماں کی آغوش میں گہری نیند سو چکا تھا، مگر حورین کی کھلی ہوئی آنکھوں میں اس ویران اندھیرے کو تک رہی تھی جہاں اس نے اپنی روح کا جنازہ برسوں پہلے دفن ہو چکا تھا۔ ایک ایسی کہانی جس کا انجام صرف خاموشی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں تھا۔